बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ होने वाली साजिश जो कि 2017-18 में की जा रही थी, इसके मेन किरदार फैज़ हमीद हों, साकिब निसार हों, एजाजुल अहसन हों या शेख अज़मत सईद या कि बाकी जस्टिस गुलजार, आसफ़ सईद खोसा वगैरह, ये सारे के सारे ये सब के सब आज अपने मंतकी अंजाम से दो चार हैं। फैज़ हमीद साहब गिरफ़्तार हैं, उनके ख़िलाफ़ फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है। वैसे मैंने उस पर अपने चंद जो दोस्त हैं उनके साथ रब्ता करके जो करंट सिचुएशन है उस हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश की। तो आपके इल्म में है कि फैज़ हमीद साहब इस वक्त जहाँ पे हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालना आसान काम नहीं है, और वैसे भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हाँ, कुछ क्लू मिल जाते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक अभी भी फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ एविडेंस जो है इसको कलेक्ट किए जा रहे हैं, यानी कि फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल जो कार्रवाई है जो कि अदालत बननी है वहाँ तक नहीं पहुँची, और सिर्फ एविडेंस और मुख्तलिफ बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जैसे कि 100 से ज़ायद मुख्तलिफ लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें कुछ सिविलियंस भी हैं। ज़्यादातर तादाद जो है वो साबिका फ़ौजी मुलाजमीन की है, और मोस्टली वो लोग जो कि ISI का हिस्सा रहे हैं, और इसी तरह कुछ फैज़ हमीद साहब के बड़े करीबी दोस्त अहबाब भी हैं, और चंद एक हाज़िर सर्वस भी हैं जिनसे सवाल जवाब किए गए हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बुलाए गए, उनसे भी सवाल जवाब किए गए, और बड़ी अहम जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी की गई है। यानी कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से अदारे के पास पहले भी एविडेंस मौजूद थे कि जिस बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया था कि इनका फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल किया जाएगा। लेकिन जैसे ही अदारे ने उनकी गिरफ़्तारी के बाद फर्दर कार्रवाई आगे बढ़ाई, तो जैसे जैसे मामला आगे निकलता गया वैसे वैसे जो चीज़ें हैं वो खुलती गई, और एक तरह से वो जो होता है ना इंकशाफात, इनका अंबार लग गया। क्योंकि मामला तो था फैज़ हमीद साहब का, एक तो ये था कि इन्होंने टॉप सिटी वाले मामले पे जो कुछ इन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे किया। फिर उसके अलावा दूसरा इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी की है और सियासी मामलात में मुदाखलत की है। लेकिन अब बहुत सारी साजिशें जो हैं उनमें फैज़ हमीद साहब का मेन किरदार इस्टेब्लिश होता जा रहा है, और ऐसी साजिशें कि जिनमें मुंतखब हुकूमतों को गिराना, सियासी जमातों की तोड़ फोड़, और इसी तरह बड़े जजों के साथ मिलके बड़ी बड़ी वारदातें डालने का मामला है। चूँकि ये ऐसे ही वो गाड़ियों के तोहफे नहीं दिए जाते। साकिब निसार साहब के घर से 2 गाड़ियां बरामद की गई थी, एक तो उन्होंने ख़ुद वापस कर दी थी, और दूसरी गाड़ी वो FIA वालों ने छापा मारा, और छापे के बाद उन्होंने वो गाड़ी रिकवर की थी। ये वो 2 गाड़ियां थी जो फैज़ हमीद साहब ने टॉप सिटी के मालिक कंवर मुइज़ के घर से उठाई थी जब वो छापा मारा था उस वक़्त, और बाद में ये गाड़ियाँ तोहफे के तौर पे साकिब निसार साहब को दी गई। लेकिन ये जो ताल्लुक़दारी और ये जो दोस्ती थी, ये सिर्फ साकिब निसार और फैज़ हमीद साहब के माबैन नहीं थी, बल्कि इसमें एजाजुल अहसन साहब भी जो हैं वो शराकतदार थे। और अब उनके हवाले से भी अहम सबूत जो हैं वो सामने आए हैं कि किस तरह से उन्होंने मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की, और उस साजिश को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए, और उस साजिश पर अमल दरामद करते हुए एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए किस तरह का किरदार अदा किया। ये बड़े नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं जो सामने आए हैं। लेकिन इन शवाहिद तक पहुँचने से पहले सबसे पहले साकिब निसार साहब और एजाजुल अहसन साहब, इनकी शरीफ ख़ानदान के साथ जो रंजश है या उनके साथ जो एक बुग़्ज़ है, पहले उसको समझना पड़ेगा। साकिब निसार साहब, हालांकि इनकी तो सेक्रेटरी कानून जो अपॉइंटमेंट थी वो भी मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई थी, चूँकि ये साबिक़ वज़ीर कानून खालिद अनवर साहब के राइट हैंड थे और उनके चैम्बर से इनका ताल्लुक़ था।
پھر خالد انور صاحب کی سفارش پر یہ جج بھی بنے اور مسلم لیگ نون کے دور میں انہیں جج بنایا گیا تھا. لیکن مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ثاقب نثار صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کا کنفرم جج جو ہے وہ اپنا کنفرم کرنے کے لیے، مطلب پہلے ہوتا یہ ہے کہ ایز اے ایڈیشنل جج تقرر ہوتا ہے اور پھر سال کے بعد، کچھ کا 1.5 سال کے بعد، کچھ کا 2 سال کے بعد جو ہے جائزہ لیا جاتا ہے کارکردگی کا، پھر انہیں کنفرم کیا جاتا ہے. لیکن ثاقب نثار صاحب کو اس وقت کے صدر رفیق ترڈ صاحب نے کنفرم کرنے کی بجائے آصف سعید کھوسہ صاحب کو، جو کہ یہ کٹھی اپائنٹمنٹ تھی دونوں کی، انہیں کنفرم کر دیا اور انہیں کہا جی یہ مزید 1 سال کے لیے جو ہے ایڈیشنل جج کے طور پہ کام جاری رکھیں. اب اس سے فرق یہ پڑنا تھا کہ آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں وہ ثاقب نثار صاحب سے سینئر ہو گئے، لیکن ثاقب نثار صاحب کو بعد میں ایک موقع ملا جب پرویز مشرف صاحب نے ججوں کے خلاف کارروائی کی، ایک نیا PCO جاری کیا، تو ثاقب نثار صاحب نے اس PCO کا حلف اٹھایا اور آصف سعید کھوسہ صاحب نے حلف نہیں اٹھایا تھا، جس کی بنیاد پہ وہ سینئر ہو گئے اور آصف سعید کھوسہ صاحب نے بعد میں حلف جو اٹھایا تھا اس کے بنیاد پہ وہ جونیئر ہو گئے. تو اسی لیے ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہلے بنے تھے، کھوسہ صاحب سے پہلے بنے تھے. لیکن رفیق ترڈ صاحب کا وہ جو فیصلہ تھا نا، جس میں انہوں نے انہیں کنفرم نہیں کیا تھا، وہ ثاقب نثار صاحب کے دل میں ایک بغض کے طور پہ بیٹھا رہا. اور ثاقب نثار صاحب نے پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اور جب وہ چیف جسٹس تھے تب تو پھر انہوں نے پچ کے دونوں جانب جو ہے بڑے فری سٹائل کے ساتھ جو ہے بیٹنگ کی، اور اگر وہ بولڈ بھی ہوئے تو چونکہ خود امپائر تھے اور انہوں نے کہا نہیں جی میں تو آؤٹ نہیں ہوں، اور وہ بار بار فری ہٹ لیتے تھے اور بھرپور انجوائے کر رہے تھے کہ PKLI یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل تھا، یہ شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں بنا. لیکن ثاقب نثار صاحب نے یہاں پہ جو حشر نشر کیا، بار بار دورے، بار بار وہاں پہ حکم امتناع، پھر اورنج لائن ٹرین منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ بغض تھا نا، میاں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ، پاناما کا ہنگامہ، جب کچھ نہ نکلا تو اقامہ کی بنیاد پہ جو ہے فیصلہ دیا گیا. اور یہ فیصلہ دینے والوں میں جناب اعجاز الاحسن صاحب بھی شامل ہیں. اور اعجاز الاحسن صاحب وہ ہیں جو کہ شریف فیملی کے ہمسائے بھی ہیں، یعنی کہ وہ بھی ماڈل ٹاؤن کے رہائشی ہیں اور شہباز شریف صاحب کا گھر بھی ماڈل ٹاؤن میں ہے. تو یہ اسی ایک ہی بلاک کے رہائشی ہیں اور ان کے گھر بھی تقریباً قریب ہیں. یعنی کہ شہباز شریف صاحب کے گھر کو جانے والا رستہ جو ہے وہی اعجاز الاحسن صاحب کے گھر کو جانے والا رستہ ہے. اب جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو سیکیورٹی کی بنیاد پہ اور پروٹوکول کی بنیاد پہ ان کے گھر کو جانے والے راستے میں سیکیورٹی بیریئرز لگائے گئے تھے، پروٹوکول تھا، اور وہاں پہ جتنے بھی رہائشی تھے ان کو آنے جانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا. گاڑیاں رکتی تھی، چیکنگ ہوتی تھی، پھر اس کے بعد وہ جاتے تھے، اور اسی وجہ سے اکثر و بیشتر جو ہے وہاں پہ مامور سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ رہائشیوں کی تو تکرار ہوتی رہتی تھی. اب اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ جج تھے اور اعجاز الاحسن صاحب کو اس بات پہ بڑا غصہ آتا تھا. حالانکہ 1-2 بار یہ احکامات بھی جاری کیے گئے کہ یہ سیکیورٹی جو بیریئرز ہیں ہٹائے جائیں، لیکن حکومت نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تھا. لیکن اس سے پہلے بھی ایک تنازع تھا. اعجاز الاحسن صاحب کے بھائی ہیں جناب، وہ ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں، آئی تھنک میجر تھے، میجر ریٹائرڈ اظہار الحسن صاحب. یہ ایک وقت تھا کہ جب اتفاق فاؤنڈری میں ایک بڑے عہدے پہ فائز تھے. پھر جب خاندان میں اپنا جائیداد کی تقسیم ہوئی تو اتفاق فاؤنڈری جو ہے وہ میاں نواز شریف کے صاحبزادے میرا خیال ہے حسین نواز نے اس کا کنٹرول سنبھالا. تو انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ پرفارمنس ایلیویشن جو ہے وہ چیک کروائی. انہوں نے کہا کہ پتہ چلے نا کیا کارکردگی ہے. تو اس میں جناب اظہار الحسن صاحب جو ہیں ان کی کارکردگی 0 تھی اور انہیں فارغ کر دیا گیا. یہ بھی ایک رنج تھا. اور پھر یہ تمام جو رنجشیں ہیں ان کا نتیجہ ہمیں پاناما کے کیس میں نظر آتا ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب پھر واٹس ایپ پہ JIT کی تشکیل، اور پاناما کا جو بینچ بنا تھا اس بینچ میں جناب فیض حمید صاحب کا بڑا اہم کردار تھا، کیونکہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ DGC تھے. اور آپ کو یاد ہے نا کہ ان دنوں واٹس ایپ کالیں، پھر اس کے بعد JIT کے ہیرے تلاش کیے گئے
اور ان ہیروں کی اپائنٹمنٹ کے لیے باقاعدہ طور پہ واٹس ایپ پہ کالیں کر کے مختلف اداروں کے جو ہیڈز تھے ان کو ڈائریکشن دی گئی کہ آپ نے یہی نام بھیجنے ہیں، تو وہ نام منگوائے گئے۔ پھر ایون کہ بینچ میں ججز کی جو اپنا وہ بینچ کی تشکیل تھی اس میں کون سے جج ہوں گے، اس میں جناب فیض حمید صاحب کا بہت گہرا تعلق تھا، اور فیض حمید صاحب تو شوکت صدیقی صاحب کے پاس بھی جاتے رہے نا، وہ کہتے نہیں تھے ان کو کہ جی آپ جو ہے ہماری 2 سال کی محنت کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا، کیونکہ آپ ہمیں بڑی امیدیں ہیں آپ سے، لیکن شوکت صدیقی صاحب نے انکار کیا، اور اس انکار کی ایک قیمت ادا کرنی پڑی، اور وہ قیمت یہ تھی کہ شوکت صدیقی صاحب جنہوں نے کہ 1-1.5 ماہ کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننا تھا، ان کے خلاف ریفرنس آیا، اور اس ریفرنس پہ ایک طرح کا سمری ٹرائل ہوا، اور ثاقب نثار صاحب نے ان کو برطرف کرنے کی سفارش کر دی اور ان کو برطرف کر دیا گیا۔ پھر فیض حمید صاحب کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی فیصلہ دینا مہنگا پڑا تھا، کیونکہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بڑے طاقتور تھے، وہ اس وقت کے آرمی چیف کے بڑے قریبی تھے، اور پھر اس کے علاوہ وہ عمران خان کی قربت بھی حاصل کر چکے تھے، اور عمران خان کی قربت حاصل کرنے کی بڑی وجہ بشرا بی بی تھی، کیونکہ بشرا بی بی اور فیض حمید صاحب جو ہیں یہ ایک منصوبے کے تحت سارا کچھ کیا جا رہا تھا، اور فیض حمید بنیادی طور پہ اس سارے کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ تو اب وزیر اعظم جو تھا اس وقت یعنی کہ عمران خان، ان کے ساتھ ان کی قربت، پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ ان کی قربت، اور اس کے بعد پھر کس طرح سارا کچھ ہوتا رہا کہ فیض حمید صاحب کے اما پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس فائل ہوا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چونکہ اس پر فائٹ کی، اور نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ بلکہ ان کی اہلیہ محترمہ کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے والد محترم کی نماز جنازہ کو چھوڑ کے جو ہے ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوں، اور جس دن ان کے والد کا انتقال ہوا تھا وہ ایک صدمے سے دوچار تھیں، ان دنوں میں بھی ایف آئی اے والے جو ہیں وہ نوٹس لے کے ان کے گھر میں جایا کرتے تھے، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اپنے ہی ایک برادر جج کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور ان کی اہلیہ کو کھڑا کیا، ان سے سوالات کیے، ان کے بارے میں بڑی سخت قسم کی آبزرویشن دیتے رہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ محترمہ سرینا عیسیٰ کو سلام ہے کہ انہوں نے جھکنا قبول نہیں کیا، انہوں نے اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے مقابلہ کیا اور ماشاءاللہ سرخرو ہوئے اور یہ مقابلہ کرتے رہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب میاں نواز شریف والا کیس تھا تو اس میں تو باقاعدہ طور پہ یہ ایک فیصلہ کر کے بیٹھے تھے نا کہ ہر صورت میاں نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، ان کی صرف حکومت ختم نہیں کرنی بلکہ ان کو انتخابی سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ ان سب کو پتا تھا کہ اگر میاں نواز شریف سیاست میں ہوئے یا وہ جیل سے باہر ہوئے تو تب بھی لاڈلے کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو توڑا گیا، مسلم لیگ نون کے خلاف جو ہے ایک محاذ کھولا گیا، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر انہیں پارٹی سے نکالا گیا، تحریک انصاف میں الیکٹیبلز کو شامل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود لاڈلا اس قابل نہیں تھا کہ وہ حکومت بنا سکتا، تو پھر کیا کیا گیا نا، پھر بیساکھیوں کے سہارے حکومت بنا کے دی گئی۔ لیکن اس حکومت کا خمیازہ آج بھی پاکستان کی قوم بھگت رہی ہے۔ فیض حمید، ثاقب نثار، اعجاز الاحسن اور اس گٹھ جوڑ کا کیا دھرا آج بھی پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کا خمیازہ ادا کر رہی ہے، اور اب ان کے خلاف اب دیکھیں کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو بالکل کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ اس سب کے پیچھے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا تھا، اپنی مرضی مسلط کرنا تھی۔ حالانکہ ان کے پاس کیا اختیار تھا؟ ایک 18ویں یا 19ویں گریڈ کے سرکاری ملازم کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کرے؟ اور وہ تنہا یہ نہیں کر سکتا۔ جب فیض حمید صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو انہیں اس وقت کے آرمی چیف کی حمایت حاصل تھی، ادروائز تو وہ یہ کر ہی نہیں سکتے تھے، چونکہ فوج میں ڈسپلن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، آپ اپنی کمان کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ لیکن فیض حمید کے خلاف باجوہ صاحب نے کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ آن بورڈ تھے،
پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کے پاس کون سا آئین، کون سا قانون یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو اس بنیاد پہ نااہل قرار دے دیں کہ جی آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ الزام کیا تھا؟ پاناما۔ حالانکہ پاناما کا وہ جو ہنگامہ تھا اس میں میاں محمد نواز شریف کا نام نہیں تھا، لیکن اس میں وہ جو تقریباً 200-250 لوگوں کے نام تھے، باقی کسی ایک کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے؟ نہیں کی، کیونکہ یہ سازش تھی، اور اسی سازش کے تحت حکومت کو ختم کرنے کے لیے وہ JIT، اور JIT میں وہ بکسے بھی آگے، اتنے سارے ثبوت بھی آگے، پھر نہیں جی یہ کھولنے بھی نہیں ہے، اور فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ اب جس وقت وہ بند باکس کھلیں گے تو ان میں سے ہو سکتا ہے وائٹ پیپر نکل آئے، ان میں سے سادہ کاغذ نکل آئے۔ کون جواب دے گا اس قوم کو؟ آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے آج کتنے سال گزر چکے ہیں، لیکن پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا، کیونکہ عمران خان پاکستان دشمن قوتوں کا ایجنٹ تھا اور پروجیکٹ تھا، اور اس نے بطور وزیر اعظم انہی کی سازش کو عملی جامہ پہنایا، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے دوست ناراض ہیں۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہنچی ہوئی تھی، یہ تو ابھی کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن اب جب فیض حمید صاحب کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے تو پھر یہ سوال تو بنتا ہے کہ فیض حمید صاحب اکیلے نہیں تھے، وہ جو باقی ان کے ساتھ تھے ان کے خلاف کارروائی کب کی جائے گی؟ اسپیشلی جنرل باجوہ صاحب کا نمبر کب لگے گا؟ باقی جو کرتا دھرتا تھے ان کا نمبر کب لگے گا؟ ویسے ثاقب نثار صاحب کے بارے میں تو یہ انفارمیشن موجود ہے کہ انہیں بھی بلایا گیا تھا، اور ان سے بھی کچھ گھنٹے جو ہے سوال و جواب کیے گئے ہیں۔ باقی لوگوں کو بلایا گیا تھا، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں عمران خان کے یہ جو سول ساتھی ہیں اور اسی طرح فیض حمید صاحب کے یہ جو دوست ہیں یہ بھی ان کو جوائن کر لیں، لیکن سوال وہیں پہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی اشیر بات کے بغیر یہ سارا کچھ ممکن نہیں تھا۔ تو جب تک معاملہ ادھر نہیں جائے گا تب تک یہ پوری کی پوری صورتحال بہتر نہیں ہوگی، نہ ہی آپ جو ہے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرف جائیں، پھر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔